वेलकम बैक नाज़रीन। शहर कायद पर गुफ्तगू हो रही थी और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे आका मसूद साहब, जो कि सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं। और सैर हासिल उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कुछ मसाइल पर भी जो हैं वो उजागर किए कि यहाँ पर असल में मसाइल बेसिकली क्या हैं। अब तमाम लोगों को मिलकर बैठना होगा और कराची के मसाइल को हल करना होगा। उन्होंने कहा पोटेंशियल तो बहुत है कराची में और स्पिरिचुअल भी बहुत ही, यानी कि लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत भी दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। जहाँ पर पाक फौज के नौजवान काम कर रहे हैं, जहाँ पर नेवी के नौजवान हैं, जहाँ पर दूसरे इदारे हैं और महकमे हैं, उनके नौजवान जहाँ पर काम कर रहे हैं और रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, वहाँ पर जो बुनियादी जो सहूलियात हैं ज़िंदगी की, राशन बैग तकसीम किए जा रहे हैं, वहाँ पर वहाँ के इलाका मकीन नौजवान वो भी उनके साथ मिलकर शाना बिशाना मेहनत कर रहे हैं और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। मगर यहाँ पर आज बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि कराची में नकासी आब का, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, उसके नकासी आब का प्लानिंग क्यों नहीं की गई? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? 12 साल अगर पीपल्स पार्टी पे डाल दिए जाएं तो उससे पहले की हुकूमतें वहाँ पर करती क्या रही हैं? देखा जाए तो वहाँ कराची में MKM जो है उनके मेयर्स रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है? मेगा प्लानिंग, मेगा सिटी की क्यों नहीं की गई? दूसरी जानिब इन हालात में भी एक दूसरे पर अगर इसी तरह से बयानात के ताबड़तोड़ हमले किए जाते रहेंगे तो फिर मामलात हैं, जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती चली जाएगी मजीद। जबकि इन चीज़ों को सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे इकदाम और मिल बैठकर कुछ इकदाम करने होंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तजियाकार मियाँ हबीब साहिब। मियाँ हबीब साहिब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहते हैं। मियाँ हबीब साहब, कराची डूब गया, बिल्कुल सादा सी बात है, जिम्मेदार कौन है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, असल में पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा अजीबोगरीब मुल्क है कि यहाँ जरा सी बारिशें हो जाएं तो हम डूब के मर जाते हैं, जरा सी गर्मी पड़ जाए तो हम झुलस के मर जाते हैं, जरा सी सर्दी पड़ जाए तो हम ठठर के मर जाते हैं। तो ये हमारे लिए सोचने का वक्त है कि दुनिया में इससे सख्त सख्त मौसम है, लेकिन वो वहाँ कभी ऐसे नहीं होता। मतलब कई मुल्क हैं 24 घंटे बारिशें होती हैं, लेकिन वहाँ एक कतरा पानी का नहीं खड़ा होता। असल बात यह है कि पाकिस्तान में प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम डंग टपाऊ काम करते हैं, हम कहते हैं कि इस बार बारिश होगी, शायद आइंदा होनी नहीं है। तो सऊदी अरब में कुछ साल पहले जद्दा में बारिश हुई थी इसी किस्म की, और उन्होंने आइंदा से बारिशी पानी के लिए एक डैम बना दिया और बाकायदा वहाँ जद्दा से एक नहर निकाल के दूर सहरा में एक डैम में डाल दी कि कभी भी अगर 10 साल 20 साल बाद भी ऐसी बारिश हो तो इसका इंतजाम कर लिया जाए। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है कि ये तो कराची में खैर बारिशें बहुत कम होती हैं और ये एक किस्म की आफत है। मैं इसको समझता हूँ कि ये पानी की सूरत में कराची पर एक आफत आई है, और एक तो कराची को आफत ज़्यादा करार दे देना चाहिए। वहाँ लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और लोगों को जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया था इसका जिम्मेदार कौन है, मेरा ख्याल है कि कराची की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसकी जिम्मेदार हैं। एक तो चूंकि कराची इस हवाले से मैं समझता हूँ बड़ा बदकिस्मत शहर है कि वो उसका कोई वाली वारस नहीं। पहले वहाँ तसल्लुत था, कब्जा किया हुआ था MQM ने, वहाँ उन्होंने अपनी मन मर्जी की। जब उन्होंने देखा कि हमारे हाथ से मामला निकल रहे हैं तो उन्होंने जो है वो वहाँ दिलचस्पी खत्म कर दी। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुझे यहाँ से हिस्सा नहीं मिला तो हम क्यों यहाँ काम करें। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार हमारे हवाले नहीं किया जाता, कराची का नज़्म व नस्क हमारे हवाले नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। हर बंदा या गवर्नर राज लगा कर तो हम कराची का काम करेंगे, इस तरह नहीं होता। अवाम को आप बेसरो समानी के आलम में नहीं छोड़ सकते। जो कौमें होती हैं वो उनको एहसास होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे अभी भी सियासत की जा रही है कराची के मसाइल के हवाले से। अभी इन्होंने NDMC को के हवाले किया, लेकिन उस वक्त तक जो है ना मामला हाथ से निकल चुके थे, बारिशें हो रही थी। अब आप वो वहाँ NDMC फौज पूरी लगा दे, रेंजर्स लगा दे, पूरा मुल्क वहाँ खड़ा कर दें, वो उन्होंने पानी को कैच तो नहीं कर लेना। अब तो रेस्क्यू करने वाली बात है। अब तो वो फौज पाकिस्तान भी और बाकी अदारे भी जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन असल मामला ये है कि हाँ, अभी भी हमको सीख लेना चाहिए। मैंने यहाँ लाहौर में देखा है कि क्या करते हैं कि बारिश होती है तो वासा के लोगों को वर्दियां पहना के जो है वो पानी में खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पानी को रोक लेंगे, क्या करेंगे? असल बात ये है कि इनको चाहिए ड्रेनेज का सिस्टम ठीक करें। ये कहते हैं कि जो चीजें सामने नजर आती हैं हम वो करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये हो रहा है। मियां साहब, आपकी बात को आगे लेकर चलते हैं। तो फिर मेगा सिटी में
کیوں نہیں پلاننگ ہو چکی, کیوں نہیں ماسٹر پلاننگ ہو چکی, صرف باتوں کی حد تک رہے ہیں جتنے بھی دیکھیں ہیں؟ اصل میں جو کرپشن ہے نا, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور دوسرا ہماری سیاسی مداخلت, ہم جو ہے ہر ادارے کو جو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنے لوگوں کو بھرتی کرواتے ہیں, اس میں سے ہم اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. کبھی بھی ہم نے سسٹم کو نہیں اپنایا. اگر دیکھیں کہ ماسٹر پلان ہوا ہوتا کہ کتنی آبادی ہے, اس میں اگر کتنی بارش ہوتی ہے تو اتنا ڈرینیج ہمارا سسٹم ہونا چاہیے, اور پھر وہ بدقسمتی سے نہ لوگوں کو سیوک سینس ہے کہ کس طریقے سے زندہ رہنا ہے, کس طرح سے ماحول کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. وہ انہوں نے سارا گند اٹھا کے جو ہے وہ نالوں میں پھینک دیا, نالے اٹے پڑے تھے اور سارا کوئی چوک ہو گیا, اور اس کی وجہ سے آپ ڈبکیاں لگا رہے ہیں سارے لوگ. تو یہ نہ صرف قوم کو اس بارے میں, دوسرا دیکھیں ہم بڑی بدقسمتی ہے, ہم پیسے لے کے جو ہے نا عمارتیں تعمیر کروا دیتے ہیں. کبھی بلڈنگ بائی لاز کے مطابق ہم بلڈنگز نہیں تیار کرتے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں اگر ایک جگہ کے ایک پلاٹ ہے تو وہاں صرف 2 لوگ رہتے ہیں, تو وہ سیوریج جو ہے ہم نے ڈالا ہوا ہے 1 فٹ کا پائپ. تو وہاں جب پلازا بن جاتا ہے تو وہاں تو لوگ 800-900 لوگ جو ہے وہ ایک پلازے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا پانی کا استعمال کس قدر زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے ہم آبادیاں بنائی جا رہے ہیں لیکن ان کی پلاننگ نہیں ہے. ہمیں نئے شہر آباد کرنے چاہیے, کراچی, لاہور, اسلام آباد پر ہمیں رحم کرنا چاہیے, ورنہ یہ بہت بڑا ایٹم بم سے بڑے خطرناک شہر بن جائیں گے یہ, جس طریقے سے ان شہروں کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں. ہمیں نئی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے شہر آباد کرنے, بلکہ میری تو تجویز یہ ہے کہ صوبائی دارالحکومت جو ہے سندھ کا, وہ کراچی سے کہیں اور شفٹ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے لاہور کا, پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور سے کہیں اور شفٹ کر دینا چاہیے, تاکہ جو آبادی کا ایک دباؤ بڑھ رہا ہے وہ کم ہو سکے. اسی طریقے سے ہمیں نئے شہر آباد کر کے وہاں روزگار لوگوں کو دینا چاہیے تاکہ لوگ ادھر کو شفٹ ہو جائیں. ہم جو ہے میاں صاحب, جو کراچی کی صورتحال ہے اس میں آئیڈیل کوارڈینیشن کیوں نہیں ہو پائی؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو صورتحال ہے اس پر آئیڈیل کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی. پاکستان کا معاشی ہب ہے, اس کے متعلق تو تمام کو اکٹھا مل کے بیٹھنا چاہیے تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کرونا وائرس پہ ہم نے کتنی سیاست کی ہے. سندھ جو ہے وہ صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ جو مرکز کرتا تھا وہ اس کو الٹ کرتے تھے, اور جو وہ کرتے تھے سندھ والے کرتے تھے, مرکز والے اس کو الٹ کرتے تھے. آخر کار جو ہے وہ عدالت کو مداخلت کرنا پڑی, اور عدالت نے کہا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کام کریں. تو اسی طریقے سے جو ہے کراچی کے مسائل بڑی دیر سے جو ہے, یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, سب لوگوں کو پتہ تھا اور لوگ اس پر چیخ رہے تھے, اس پہ میڈیا چیخ رہا تھا, لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. وہ اس میں پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی, اور تمام لوگ جو ہیں وہ کراچی پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ فاٹ پر ڈالتے ہیں. وہاں کا سارا سسٹم تباہ ہوا ہے, کراچی کا ڈیزاسٹر ہے یہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے الیکٹرک جو ہے وہ کسی طریقے سے کام نہیں کرتی. ذرا سی بارش ہوتی ہے درجنوں لوگ مر جاتے ہیں کرنٹ لگنے سے, اور کئی گھنٹے وہاں بجلی نہیں آتی, پینے کا صاف پانی وہاں میسر نہیں ہے. تو یہ کیسا ہے, یہ انٹرنیشنل سٹی ہے آپ کا, کیسا یہ آپ کا معاشی ہب ہے جہاں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, بنیادی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سب کی ناکامی ہے, یہ حکومتوں کی آپس کی چپلش نے کراچی کو نظر انداز کیا ہوا ہے. اچھا, تو اب کیا دیکھ رہے ہیں آپس کی چپکلشیں؟ تو وہ تو سامنے نظر آ رہی ہیں, بیانات میں نظر آ رہی ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں وعدے دعووں سے آگے نکلیں گی ان مسائل کے حل کے لیے, یا تنقید بائی تنقید تک ہی رہیں گی؟ یہ بڑے بے حس لوگ ہیں, ان کو ذرا سی لوگوں کا خیال نہیں ہے. ورنہ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی بربادی کے بعد جو کراچی میں حشر ہوا ہے, اس کے بعد تو حکمرانوں کو تو ویسے ڈوب مرنا چاہیے. تو یہ انتہائی شرمندگی کے باوجود یہ ڈٹائی کے ساتھ کہتے پھر رہے ہیں جی کہ اب دیکھیں قدرت کی طرف سے بارش آ گئی, جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا, جب تھوڑی بارش ہوگی تو تھوڑا پانی آئے گا. تو کس قسم کی یہ بے حس لوگ ہیں. یہ دیکھ لیجیے گا کہ ابھی بھی اس پر بھی سیاست ہوگی, اب اس کے ریسکیو پر سیاست ہوگی, اور اگر انہوں نے کوئی لوگوں کی مدد کے لیے کہا تو اس میں دیہڑیاں لگائیں گے. بس یہ ان کا مطمع نظر ہے. یہ تو کوئی جیے یا مرے, ان کی دیہڑیاں قائم رہنی چاہیے. وہ یہ لگا رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے. یہ میرا تو خیر ڈنڈے مارنے چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے کراچی کے ساتھ یہ حشر کیا, اور جنہوں نے اپنے
افرائی جو ہے وہ سر انجام نہیں دیے، ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. یہ جرم ہے، یہ چشم پوشی جو ہے نا کراچی کے مسائل سے، یہ جرم ہے، اس کو جرم گردانا چاہیے. اور اگر یہ کسی مہذب معاشرے میں وہ ہوتا نا تو لوگوں کو اس پہ کمیشن بنتے اور لوگوں کو لٹکا دیا جاتا. لیکن یہاں جو ہے بابا آدم ہی یہاں کا نرالا ہے، یہاں جو مرضی کر لیں، پبلک کی تو کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے. یہاں سیاست زندہ باد اور لیڈران زندہ باد، کرپشن زندہ باد. باقی کسی اچھا، کو سب سے کسی بڑا کا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ یا گورنمنٹ آپ کا یہ کہہ سب لیں سے بڑا ہرڈل کیا ہے؟ ہرڈل جو ہے نا وہ مفادات ہیں، کیونکہ سیاسی مفادات ہیں، عوامی مفادات ہیں؟ نہیں، سیاسی مفادات ہیں، عوامی مفادات وہ کون کنسیڈر ہی نہیں کرتا کوئی. صرف سیاسی مفادات ہیں اور لیڈرشپ کو بچانے کے مفادات ہیں، اس پر ملک بھی قربان کر دیتے ہیں یہ لوگ. ان کو ذرا برابر احساس نہیں ہے. یہ اصل میں ابھی بھی ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن میں کراچی ایک مسائلستان بنتا جا رہا ہے، بن گیا ہوا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ اقدارہ آپ اپنی جو ہے وہ ایگو سے باہر نکلیں اور سیاسی مفادات سے باہر نکلیں. وفاق کو وہاں کی سندھ گورنمنٹ کو اور وہاں کی جو ہے لوکل گورنمنٹ کو، ان تینوں کو بیٹھ جانا چاہیے. اور اس کا ایک آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب، آپ بڑی معصومانہ سی بھولی سی بات کر رہے ہیں، یہ کیا خود بیٹھ جائیں گے یا کوئی بٹھائے گا ان کو؟ اگر کوئی نہیں، بٹھائے ان گا کو تو کون بٹھایا بٹھائے بھی گا؟ تھا، یہ ابھی بارش سے پہلے ان کو بٹھایا بھی تھا، لیکن کام کیونکہ شروع نہیں ہو سکا تو اس لیے ہمیں تو نتائج درکار ہیں. جب تک نتائج نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم نہیں کہیں گے کہ یہ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے. ہم تو اس وقت سمجھیں گے نا کہ یہ اتفاق رائے کے ساتھ انہوں نے سسٹم کو بہتر کر دیا ہے، انہوں نے مسائل حل کر دیے ہیں، کراچی کے لوگوں کو سکھ کا سانس ملا ہے. تو جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک ہمیں ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا، مسائل کے حل کے لیے میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ کس کو لیڈ کرنا چاہیے؟ ایم کیو ایم کو لیڈ کرنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو، کہ پیپلز پارٹی کو؟ کس کو لیڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو یہ صوبائی مسئلہ ہے. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو ہی 12 سال سے ان کی حکومت ہے اور یہ دیکھ لیں معاملات آپ کے سامنے. میں آپ نے بات کی نا، میں اصول کی بات کر رہا ہوں، میں لاجک کی بات کر رہا ہوں. تو وہ تو بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی بنتی ہے. صحیح. لیکن چونکہ سندھ گورنمنٹ اس میں ناکام ہو چکی ہے تو لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں. بے شک گورنر راج لگا کر آپ کراچی کے مسائل حل کریں، بے شک آپ جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری قرار دے کر اس کے مسائل حل کریں، بے شک جو ہے لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کر کے جو ہے وہ آپ اس کے مسائل حل کریں. لوگوں کو تو بھائی اب مسائل سے سروکار ہے، ان کو کسی حکمران سے کوئی سروکار نہیں کہ سندھ میں جو ہے وہ کس کی حکومت ہے یا کراچی پر کس کا تسلط ہے. وہ اب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات اور مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اچھا میاں حبیب صاحب، بالکل آخری لمحات ہیں پروگرام کے، یعنی کہ کلوزنگ کی طرف جانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایڈمنسٹریٹر آ رہا ہے، اب کس کا ایڈمنسٹریٹر آپ دیکھ رہے ہیں؟ یا یہاں پر بھی اپنے مفادات دیکھتے ہوئے پھر اس سے اسی طرح ایڈمنسٹریٹر اپنے لگانے کے لیے آگے سر توڑ کوشش کی جائے گی؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی نا غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہیے انہیں، کیونکہ وہاں جتنی سیاسی چپکلش ہے نا اس میں اگر کسی بھی سیاسی جماعت کا آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا نا تو وہ بیڑا غرق کر دے گا. وہ پھر وہاں سیاسی چپکلش اور مزید بڑھے گی اور ایک دوسرے کی یہ ٹانگیں کھینچیں گے، نہ وہ کام کر سکے گا نہ اس کو کام کرنے دیا جائے گا. یہ تو وہاں غیر سیاسی قسم کا کوئی اچھا جو کام کرنے والا ہو اور انرجیٹک ہو اس بندے کو جو تو ہے کیا پھر وہ وفاق، آپ کیا کہتے ہیں، وفاق سجیسٹ کرے یا کہ یہ سب مل کے بیٹھ کے آپس میں سجیسٹ کر لیں؟ اگر آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں نا ان کو وہاں بیٹھ کے، اس میں وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے، ان سب کو مل بیٹھ کر ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا اتفاق رائے سے نامزد کر لینا چاہیے، منتخب کر لینا چاہیے. اچھا میاں جی، اچھا تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح مسائل بھی جوں کے تو رہتے ہیں، اگر یہ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ بھی ابھی سامنے آنا ہے، ظاہری سی بات ہے 28 کو جا رہے ہیں میئر کراچی صاحب. ہماری گفتگو بھی ہوئی شمیم ممتاز صاحبہ سے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بات چلے تو میں تو بلکہ اپنی پارٹی کو بھی سجیسٹ کروں گی کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے. یہ بیانات تنقید برائے تنقید سے یہ کہ آگے نکل پائیں گے، اور آپ کیا کوئی فارمولہ ایسا ہے جس سے یہ مسائل حل ہو پائیں؟ اصل میں نا نیتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ میاں صاحب کہنا چاہ رہے ہیں نیتاں نو بھاگ ہوندے؟
جی بالکل، ہاں۔ نیتوں کو باہر لگتے ہیں، عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ اگر بالکل۔ تو کسی کی بھی دیکھیں، کسی بھی سیاسی وہاں کے کوئی بھی حکمران جس کی نیت ہو کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں تو پھر تو ہو جائے گا، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں نے صرف جو ہے سیاست کرنی ہے اور سیاسی مفادات اور پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو پھر نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں غیر سیاسی بندہ لگائیں تاکہ وہ جو ہے اور وہ اس کی نیت بھی ہو کام کرنے کی، تو صحیح پھر تو میرا خیال ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ یہ اسی طرح بیان بازی کی حد تک ہی رہیں گے۔ صحیح میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین، کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے اب تمام سیاسی پارٹیز کو مل بیٹھنا ہوگا، وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان مسائل کے حل کا کوئی پائیدار اور مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔